अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, कुरान करीम इंसानों को किस तरह उरूज देता है और बख्शता है, इसका अंदाज़ा करना हो तो एक सहाबी हैं उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इनको सैयदुल कुर्रा भी कहा जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तिलावत की तारीफ़ भी फरमाई है। बल्कि जिन लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों से कुरान सीखिए, उनमें सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल हैं। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ़ लाते हैं और उनसे आके कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको सूरत अल बय्यिना सुनाऊँ। ये बात सुनकर सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चौंक जाते हैं और कहते हैं, वसम्मानी लक, ए अल्लाह के रसूल, क्या मेरा नाम लिया है अल्लाह ताला ने और ये कहा है कि आप इसको आके सुनाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी वसम्मा कली, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपका नाम लेके कहा है कि मैं आपको सुनाऊं। ये सुनकर सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दीदा हो गए और उनको ये एहसास हुआ कि उनका मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत बढ़ गया है। नाज़रीन, कुरान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला लोगों को उरूज बख्शता है, बुलंदियाँ अता फरमाता है। यह है आपका प्रोग्राम उरूज कुरान से, जो कि रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन पैगाम कुरान पैगाम टीवी पर जो चल रही है उसका एक हिस्सा है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आतिफ़ इलियास। इस प्रोग्राम में हम 3 सेगमेंट्स पेश करते हैं। पहला सेगमेंट तजवीद कुरान है और दूसरा सेगमेंट तासीर कुरान है और तीसरा सेगमेंट तफ़हीम कुरान है। तजवीद कुरान में कुरान करीम की दुरुस्त अदायगी कैसे होती है उस पर बात की जाती है। हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इसी तरह कॉल्स के ज़रिए आपकी तिलावत सुनते हैं और आपकी भी इस्लाह करते हैं। तासीर कुरान में हम उन शख्सियात को मदऊ करते हैं कि जिनकी ज़िंदगियाँ कुरान करीम के ज़रिए बदल गईं। पहले कुछ थीं और कुरान करीम पर गौर व फिक्र करने के बाद कुछ और हो गईं। और तीसरे सेगमेंट में हम तफ़हीम कुरान यानी कुरान करीम को समझने का आसान तरीक़ा बताते हैं, जिससे आप बग़ैर तर्जुमा पढ़े कुरान करीम को समझने के काबिल हो जाते हैं। नाज़रीन, पैगाम टीवी एक अरसे से लोगों तक कुरान और सुन्नत की ऑथेंटिक तालीमात पहुंचा रहा है। 15 साल से ज़ायद अरसा हो गया है और 10 करोड़ लोगों तक ये मैसेज मुसलसल पहुंच रहा है। ये दावत व तबलीग का काम चूँकि हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, इसलिए दीन का पैगाम हर कच्चे और पक्के मकान तक पहुँचाने के लिए, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है कि ये पहुँचेगा, तो इसमें हमारा साथ दीजिए। अपनी ज़कात, खैरात, सदक़ात पैगाम टीवी के साथ मिल जाइए और पैगाम क्लब के मेंबर भी बन जाइए। पैगाम क्लब मेंबर बनने के लिए आपको सिर्फ़ 1000 रुपया माहाना देने होंगे और आप इस कार खैर में शामिल हो जाएंगे। ये मेंबरशिप आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने अहबाब की तरफ से, अपने फ़ौत शुदगान की तरफ से भी ले सकते हैं और ये उनके लिए भी सदक़ात जारिया बन जाएगा। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ। आज हमारे साथ बेहतरीन क़ारी कुरान मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख क़ारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहब। आप फ़ाज़िल क़िराअत सबा अशरा हैं और मुदर्रिस जामिया बिलाल अल इस्लामिया हैं और बहुत से खदमात सर अंजाम दे रहे हैं कुरान करीम के तदरीस के हवाले से। आप माशाअल्लाह शानदार ख़तीब भी हैं और इल्म के मैदान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बरकत अता फरमाई है। मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह हम आपसे मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और इंशाअल्लाह आप भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। अगर आप अपनी तिलावत को दुरुस्त करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जिस नंबर पे कॉल करना है वो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल करके हमें अपनी तिलावत सुनाइए। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है कि कुरान करीम की फ़लाँ आयत को कैसे पढ़ना है तो वो वक्त है दुरुस्त करने का, आप कॉल करके पूछ लीजिए। अगर आपने अपनी किसी आयत के बारे में पूछना है कि इसे कैसे पढ़ा जाए या पढ़ के सुनाना है तो कारी साहब मौजूद हैं,
آپ کال کیجئے اور ان کو سنا دیجئے۔ قاری صاحب آپ کے گھر تک پہنچ گئے ہیں، قرآن کریم کی درستی اب صرف ایک کال کی دوری پہ ہے۔ قاری صاحب پروگرام کو شروع کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور اس سے باقاعدہ ہمارا آغاز ہو جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے سورت قریش تک پڑھا ہے، آج ہم نے سورہ الفیل سے شروع کرنا ہے، تو پہلے آپ سورت الفیل کی تلاوت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل اللہ اکبر۔ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل سبحان اللہ۔ فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آپ کی ادائیگی بہت شاندار، بہت خوب آپ نے پڑھا، اور جو مقام آپ نے استعمال کیا بہت مشکل مقامات میں سے ہے، اس کے اندر مہارت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو شامل کرتے ہیں، آپ ان کو کہلوائیں گے اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شے اردو میں بھی شے لفظ استعمال نہیں ہوتا، اکثر ہمارے ہاں یہ پڑھا جاتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شے کا لفظ اردو میں بھی استعمال نہیں ہوتا، اور عربی میں بھی شے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ شے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف ألم ترى ألم ہم پہ غنہ نہیں ہوگا ألم ترى ألم ترى ألم تر ألم ترى نہیں پڑھیں گے ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف ألم ترى اس میں اور خوبصورتی لائیں ألم ترى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل ألم نہیں پڑھنا ألم يجعل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ضاد کے ساتھ ملانا ہے اس کو في تضليل في تضليل تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل في تضليل ألم يجعل كيدهم 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 في كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا طا کو موٹا پڑھیں طيرا أبابيل وأرسل عليهم 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 طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل
بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل من سجيل من سجيل من سجيل من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل من سجيل من سجيل من ناک سے آواز نکالنا من سجیل من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم فجعلهم كعصف كعصف مأكول مأكول جی جزاک اللہ خیر قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بیٹا ایک ایک کر کے آپ شروع کیجئے پڑھنا، آیت آیت کر کے، جیسے ہمارا فارمیٹ ہے، پہلی آیت پڑھیں گے آپ اور قاری صاحب اصلاح کرائیں گے۔ جی عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ألم تر كيف قاری صاحب تفصیل بتاتے جائیں اگر ضرورت ہو تو، مثال کے طور پر اگر را کا ہے تو بتائیے کہ را میں درست کرنا ہے یا اس کو موٹا کرنا ہے تاکہ سمجھ آ جائے آسانی سے۔ ہاں را کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ألم تر كيف کاف کو بریک ألم پڑھنا ہے، تر كيف فعل ربك را کو پھر موٹا پڑھنا ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك، را کے اوپر زبر ہو را کو موٹا پڑھتے ہیں، را کے اوپر پیش ہو تو پھر بھی را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ جی ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل تضلیل، را کو موٹا پڑھنا ہے، تضلیل۔ في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ان میں غنہ کریں، ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم الگ لفظ ہے، جیم الگ لفظ ہے، عین الگ لفظ ہے، فجعلهم كعصف مأكول شاباش۔ اللہ۔ جی بیٹا عثمان آپ پڑھیں گے، بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ألم تر كيف تارا تابریک ہوگی بیٹے، ألم تارا تا ألم تر كيف فعل ربك را کو موٹا کریں گے، فعل ربک ألم تر كيف ألم تارا
علم تارا، جیسے ہم کہتے ہیں نا تیرا تیرا، علم تارا، ألم تر كيف علم تارا، تا کو بریک پڑھنا بیٹے، علم تارا کیف، ألم تر كيف فعل ربك را کو موٹا پڑھیں، فعل ربک، ربک، ألم تر كيف فعل ربك ربک، ربک، ربك بأصحاب بأصحا، بأصحا، بأصحاب صاد کو موٹا پڑھیں گے، بأصحاب الفیل، بأصحاب بأص الفيل بأصحا، بأصحاب زبان کے نوک سے نہیں پڑھنے اس کو، بأصحا صاد، بأصحا، بأصحاب الفیل، بأصحاب الفيل اس کو ٹھیک کر لینا ہے جی۔ ألم يجعل علم یجعل، علم یجعل، ألم يجعل لام کی جو لام اور میم کو اس میں غنہ نہیں کرنا اس میں، ٹھیک ہے، علم یجعل، ألم يجعل كيدهم في فی تضليل تض، فی تض، فی تض، جی قاری صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے جی ساتھ ٹھیک، موجود ہیں، ایک بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرأت کے میدان میں بہت خدمات لی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے اور کام بھی خوب لیا ہے۔ میری مراد ہے فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ، جو کہ مدیر کلیت القرآن الکریم والتربیہ الاسلامیہ ہیں، اور بہت سارا کام دین کے حوالے سے، فہم قرآن کے حوالے سے، قرأت کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مساعی کو قبول فرمائے۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اہلا وسہلا ومرحبا، حیاکم اللہ فی البرنامج۔ حياكم الله وبياكم وأكرم حياكم. اہلا وسہلا۔ ناظرین، ماشاء اللہ بہت بڑا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی خدمات ان سے لی ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ یہ بہترین موقع ہوگا کہ ہم اپنی تلاوت کو درست کرنے کے لیے قاری صاحب کو سنا لیں۔ آپ لائیو کال کے ذریعے بھی ہمیں قرآن کریم سنا سکتے ہیں۔ آپ لائیو کال کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، آپ ڈائل کیجئے ابھی اور قاری صاحب کو اپنی تلاوت سنائیے۔ اس وقت امریکہ سے ہمیں ایک اسٹوڈنٹ نے جوائن کیا ہے جو قاری صاحب کو اپنی تلاوت سنانا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا عائشہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بتائیے کیا میں بھی سنانا چاہیں گی؟ میں استاد محترم کو اپنا قرآن سنانا چاہتی ہوں اور ان سے اصلاح کروانا چاہتی ہوں کہ میں جی، کون سی آیت سنانا بیرونی چاہیں ممالک گی؟ میں کون سی صورت سنانا چاہیں گی؟ جہاں سے مرضی قرآن سنانا چاہتی ہوں، چلیں، جہاں سے آپ لیکن کا دل اگر چاہے آپ بسم اللہ کیجئے۔ جی، کچھ فرمانا چاہتی ہیں؟ بتائیے، کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہیے پلیز۔ میری دلی خواہش تھی آج سے 10 سال پہلے کہ میں استاد محترم کی اسٹوڈنٹ بنوں اور ان سے اپنی اصلاح کرواؤں قرآن مجید کی، تو جی آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، الحمدللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں استاد محترم کی، جی، موسٹ الحمدللہ۔ ویلکم، الحمدللہ۔ اور پیغام ٹی وی کے ذریعے آپ کو یہ موقع ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مساعی بھی قبول فرمائے اور آپ کی کاوش بھی قبول فرمائے۔ بسم اللہ کیجئے۔ کون سی صورت یہ بتا دیجئے، کون سی صورت سنائیں گی؟ سورۃ المزمل۔ جی بسم اللہ۔ قاری صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی جی بیٹا بسم اللہ بیٹا جی کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل بیٹا جی قم دوبارہ سے آپ اللیل۔ جی بیٹا، آیت آیت کر کے پڑھیں گی، اور جیسے ہی ایک آیت ختم ہو جائے تو جب تک قاری صاحب آپ کو نیکسٹ آیت کا نہ کہیں آپ سٹاپ ہو جائیے گا پلیز۔ جی قاری صاحب فرمائیے۔ قرآن مجید کی تلاوت جب کرتے ہیں تو 3 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں اللہ ذوالجلال سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، اور میں نے اس کو جتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے
اتنا ہی خوبصورت کر کے پڑھنا ہے، گویا کہ میں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے انداز بھی خوبصورت بناؤں گا، پھر میں اس میں کوئی تکلف نہیں رکھوں گا، اپنائیت، محبت اور اللہ ذوالجلال کی کلام کی عظمت میرے دل میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے جب پڑھتے وقت تکلف آتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان سے رہ جاتی ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ اعوذ باللہ سے شروع کیجیے، ساتھ ساتھ ہم کریکشن کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ایک ایک آیت کر کے پڑھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جی بیٹا جی پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ، اعوذ، حمزہ اور عین میں چونکہ فرق ہے تو یہ فرق باقی رہنا چاہیے۔ أعوذ بالله جب آپ اعوذ حمزہ کو معمولی سے لمبا کریں گے تو کہیں یہ الف کے مشابہ نہ ہو جائے کہ حمزہ کے بعد الف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان اعوذ، الرجيم زال، أعوذ زال کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، یہ زال ضاد یا وا کے مشابہ نہ ہو۔ اعوذ، اعوذ، أعوذ ہاں یہ زا ہوگی نا، ہم نے زال پڑھنی ہے، اعوذ۔ ٹھیک ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آگے بسم الله بسم الرحمن اللہ، الرحيم کو با کو لمبا نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم آگے پڑھیے۔ يا أيها المزمل یا میں ویسے بھی صفت لین موجود ہے اور اللہ ذوالجلال کا یہ جو کلام ہے تخاطب بھی اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی طرف ہے، اس میں ہم سختی نہیں لائیں گے۔ یا ایہا المزمل، يا أيها المزمل یا ایہا المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ایسا کچھ فرما رہے تھے، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ قم فرمائیے۔ اللیل الا قلیلا، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه لفظ قليلا نظیرہ کمثلہ، قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم مد منفصل میں توسط لے کے آئے ہیں تو جتنی بھی ہماری تلاوت ہوگی جہاں جہاں مد منفصل آئے گی تو ہم توسط ہی کریں گے، نو ڈاؤٹ کہ اس میں قصر کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ ہم نے یا ایہا المزمل میں توسط کیا ہے تو اس کا اعتبار ہمیں تمام جگہوں پہ کرنا ہے، واللفظ فی نظیرہ کمثلہ جی یہی آیت دوبارہ سے پڑھوں استاد محترم جی بیٹا۔ نصفه نصفه نصف أو
ينقص منه قليلا. واو کو جب بھی ادا کرتے ہیں تو بانضمام الشفتین کاملتین مع فرجۃ بسیطہ، ہونٹوں کو گول کر کے انہیں ناتمام ملاتے ہیں اور معمولی سا ہول رکھتے ہیں. جب یہ نہ ہو تو واو صحیح ادا نہیں ہوگی. نصفه او انقص منه قلیلا. نصفه أو انقص او منه ان أو أو نصفه أو انقص منه قليلا. أو أو زد انقص منه تتبع ما قبلها الألف والعكس في الغن ألف. جب اخفا ہم کرتے ہیں تو 15 حروف جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئے تو تبھی اخفا ہوتا ہے، جس کا تذکرہ جو ہے امام جمزوری نے اپنے اشعار میں کیا ہے. صف ذا سنا کم جاد شخص قد سماد طیبا زد فی تقن ظالما. لیکن یہ قاعدہ یاد رہنا چاہیے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب حروف مستعلیہ آ جائیں تو پھر غنے میں بھی تفخیم ہوتی ہے. او جی انقص، قاف آ گیا ہے جو حروف مستعلیہ میں سے ہے. والسبع علو خص ضغط قض حصى، تو ہم یہاں غنے کو بھی تفخیم کے ساتھ، اس کو غنہ موٹا کہتے ہیں، اس طرح پڑھیں گے. جس طرح الف جو ہے وہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے تو غنہ ما بعد کے تابع ہوتا ہے. الف سے پہلے موٹا حرف آئے تو الف کو بھی موٹا پڑھتے ہیں قال، اور اگر باریک حرف ہو تو ہم باریک پڑھتے ہیں مال. اسی طرح غنہ ہے، اگر حروف مستعلیہ آئیں گے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد تو غنے کو موٹا کریں گے، اور اگر حروف مستفلہ آئیں گے تو ہم غنے کو باریک کریں گے. پڑھیے. نصفه أو انقص منه قليلا. جزاک اللہ خیر. عائشہ آپ ہمارے ساتھ تھی ہیں امریکہ سے. قاری صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں. عائشہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی اصلاح تلاوت کے لیے. قاری صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ انہی آیات کی اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت بھی سنا دیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں ان کی بھی تصحیح تلاوت کرتے ہیں. قاری صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اعوذ جی. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ناظرین دنیا بھر سے ماشاءاللہ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. یہ آپ کی محبت ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے ماشاءاللہ آپ تصحیح تلاوت کے لیے کال کر رہے ہیں. ابھی امریکہ سے ہماری بہن نے کال کی اور اپنی اصلاح تلاوت کرائی. آپ بھی کال کر کے اپنی تلاوت کی اصلاح کرا سکتے ہیں. قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک سنہری موقع ہے کہ بہترین انداز میں ان کی تلاوت سن بھی لیں اور ان سے اپنی تلاوت درست بھی کرا لیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سرفراز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی آپ سے پہلی ریکویسٹ ہے کہ دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کی سمجھ عطا کرے اور سبق سنانا انشاءاللہ العزیز. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ سمیت قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کون سی صورت پڑھنا چاہیں گے؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص سنانا چاہیں گے. جی بسم اللہ کیجیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آیت آیت کر کے پڑھیں گے، قاری صاحب آپ کی اصلاح کراتے جائیں گے. جی قاری صاحب. بسم سرفراز الله صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی الرحمن سلامت رکھے اور آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی اس خواہش کو پورا فرمائے کہ اللہ جلال ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ بہت عمدہ خواہش ہے، لیکن میں اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ اس خوبصورت کلمے کو پیش کر کے کلمۃ حق ارید بها الباطل، وہ قرآن مجید کے حفظ اور قرآن مجید کے پڑھنے کے جو فضائل اور عظمتیں ہیں ان کو ٹھکرا بھی دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے متجددین کو تو کہتے ہیں قرآن حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو میں اس بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی فہم بھی اس وقت تک صحیح نہیں انسان حاصل کر سکتا جب تک انسان کو قرآن صحیح پڑھنا نہ آئے. کیوں؟ بے شک. جی. المبانی تدل علی المعانی، جو آپ نے الفاظ پڑھنے ہیں معنی بھی تو اسی کا ہی ہوگا نا. تو ان الفاظ کو خوبصورت پڑھنا، ان الفاظ کو اس ضابط رسول کے مطابق پڑھنا جس ضابط رسول کے مطابق ہم تک سندن، روایتاً و درایتاً و تلقیاً و مشافہتاً پہنچا ہے. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ جلال ہمیں اس طرح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، آمین اور آمین. اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، اور پھر اسی طرح ہی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا. پھر اسی طرح ہی ہمیں آگے اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق دے جس طرح صحابہ کرام نے پہنچایا. اب آپ پڑھنا شروع کیجیے. قل هو الله أحد قل هو الله الصمد. اللہ احد. سرفراز صاحب اللہ آپ کو عزت دے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک آیت پڑھتے ہیں. ایک آیت آپ پڑھیں گے، اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو میں کریکشن کروا دوں گا اور ساتھ پڑھ کے سنا. ٹھیک ہے؟ پھر ہم انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف منتقل ہوں گے. آپ اعوذ باللہ سے شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ پڑھیے. بالله أعوذ بالله أعوذ اعوذ بالله. اعوذ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ دونوں حمزے آگے نا، حمزہ اور عین میں فرق ہوتا ہے. اعوذ أعوذ بالله من الشيطان. باللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت بالله. رکھے. اتنا کو لمبا کرنا ہے جتنی ضرورت ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله اعوذ أعوذ بالله اعوذ اعوذ أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آگے پڑھیے. قل هو الله أحد قل هو اللہ احد. ح دو قسم کی ہے. ایک وہ ح ہے جس کے ساتھ حلوہ لکھا جاتا ہے، اور ایک وہ ح ہے جس کے ساتھ لاہور لکھا جاتا ہے. ان دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے. تو قل هو اللہ احد. قل
هو الله أحد. جہاں بھی لفظ اللہ آ جائے تو اس کی لام کو نا موٹا کیا جاتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ ارتفاع اللسان الى الحنک الاعلی، زبان کا جو حصہ ہے اس کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھا لیں تو خود بخود موٹا ہو جائے. اللہ قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد. قل هو اللہ احد. سرفراز صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں ڈاکٹر عاطف صاحب سے گزارش کروں گا کہ محترم و مکرم قاری محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ و یرعاه، ان کی ایک ایپ میں انشاءاللہ ابھی بھجوا دوں گا، یہ آپ سے شیئر کر لیں گے، جہاں ایک ایک حرف کو بہتر کرنے کے لیے نا چھوٹے چھوٹے جملے اور کلمات کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے جو بگنرز ہیں ان کے، تو آپ اس کو ضرور استعمال کیجیے اور روزانہ کی بنیاد پہ سورۃ الفاتحہ سے لے کے 3 آیتیں 7 آیتیں 10 آیتیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ بہت عمدہ پڑھنے پڑھیں گے. یہ دعا بھی کر دیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. بہت عزت ہے آپ کو. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ سرفراز صاحب تھے، آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. قاری صاحب احسن اللہ الیکم، جزاکم اللہ خیر، استمتعنا بهذا التصحيح الممتاز واستفدنا من علمكم وخبرتكم، جزاكم الله خيرا. وإلیکم اخانا الکریم. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظکم بہت اللہ برکتیں دے. وسدد بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. طیب اللہ دروبکم. جزاکم اللہ خیرا. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے، اس سے پہلے میں اپنے مہمان جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا چلوں. سب سے پہلے قاری صہیب صاحب کا شکریہ، وہ ہمارے ساتھ تھے. قاری سعید بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی شکریہ. قاری صاحب آپ کا شکریہ، آپ وقت نکال کے تشریف لائے، اللہ آپ کو جزا دے. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں اسٹوڈیو میں، آپ بھی وقت نکال کے لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی آنا قبول فرمائے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر اس پروگرام کا اگلا سیگمنٹ تاثیر قرآن ایک بڑی شخصیت کے ساتھ آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا سیگمنٹ تاثیر قرآن ہے اور ہم نے ایک ایسی شخصیت کو اپنے ساتھ مدعو کیا ہے جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے بھی وابستہ ہیں. انہوں نے کیمسٹری میں ایم فل کر رکھا ہے اور کیمسٹری ہی پڑھاتے ہیں ایک کالج میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دینی فہم بھی عطا فرمایا ہے. ان سے بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے قرآن کے ساتھ وابستہ ہوئی اور کب ان کو یہ احساس ہوا کہ قرآن کریم کے ساتھ جڑنا چاہیے اور اس کے کیا اثرات انہوں نے محسوس کیے. سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ابو بکر صدیق صاحب. آپ پروفیسر ہیں کیمسٹری کے شیخو پورہ کے گورنمنٹ کالج میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا خوبصورت جو ہے وہ پروگرام اس میں دعوت دی اور رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے اتنا جو ہے نا وہ خوبصورت جو ہے نا وہ پروگرام منعقد کیا. تو جیسا کہ آپ نے بات کی کہ کس طرح اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیر. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ آپ سائنسی ذہن رکھنے والے آدمی ہیں. کیمسٹری، میں نے کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، مجھے پتہ ہے ان کا ذہن جو ہے نا وہ بڑا کیمسٹری ٹائپ ہی ہوتا ہے. تو آپ اس ذہن سے، یعنی کہ آپ شروع سے وہ پڑھتے آئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دین سے بھی وابستہ ہیں، تو ان دونوں کا کنیکشن کیسے ہوا اور یہ کیسے ٹائی اپ ہوا کیمسٹری اور اسلام کا؟ ڈاکٹر صاحب دراصل جو قرآن کریم کے ساتھ یا دین کے ساتھ وابستگی جو ہے رسمی طور پہ تو ظاہر ہے کہ شروع سے ایک ہوتی ہے، گھر کا ماحول ہے یا جو ہے نا وہ بینگ اے مسلم جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایک رسمی طور پہ تو تعلق ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن وہ جو باقاعدہ ایک سیکھنا اور تدبر ہے، فہم ہے، اس حوالے سے جو چیزیں ہیں نا وہ اس طرح سے نہیں تھیں ہمیشہ. ظاہر ہے کہ وہ ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا جی اب اسکول چل رہا ہے، پھر کالج شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد گریجویشن شروع ہو گئی ہے، گریجویشن ہو گیا تو اب کیریئر شروع ہو گیا ہے. تو ذہن میں تو کہیں تھا کہ بھئی یہ بھی چیزیں ضروری ہیں، ان کو کرنا ہے،
لیکن باقاعدہ اس کے لیے کبھی کوشش یا جو ہے نا وہ کرنا سیکھنے جیسے روایتی مسلمان ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے چیزیں چل رہی ہیں، ذہن میں ایک شوق ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کبھی زندگی میں موقع ملا تو کریں گے، تو وہ چلتا. لیکن بہرحال کچھ ایسے اللہ کی طرف سے جو نا وہ ایسے شخصیات یا کچھ ایسے واقعات زندگی میں آتے ہیں کہ جن کے بعد انسان جو ہے نا وہ پھر سوچتا ہے کہ نہیں اب جو ہے نا وہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، تو اب جو ہے نا وہ اس طرف جو ہے نا وہ آنا ہے اور قرآن کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ کی زندگی میں کون سی ایسی چیز آئی جس نے پھر آپ کو باقاعدہ اس کی طرف متوجہ کر دیا؟ متعدد جو ہے نا وہ واقعات یا بہت ساری وقتاً فوقتاً چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو انسان کو جو ہے نا وہ ایک جیسے ویک اپ کال ہوتی ہے نا کہ بھائی اس طرح متوجہ کرتی ہے. جی. تو ان میں جو نا وہ 2-3 واقعہ تھا، کوئی شخصیت تھی، کیا تھا؟ ہاں، شخصیات میں اگر آپ کہیں تو سب سے پہلے تو گھر کا ایک ماحول جو ہوتا ہے نا، والدین کو دیکھ ایک شوق تو پیدا ہوتا تھا کہ بھائی جو نا وہ دین کی طرف جو نا وہ راغب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اساتذہ میں بھی اسپیشلی ہمارے سائنس کالج میں ایک پروفیسر تھے نعیم صاحب، تو وہ باقاعدہ جو نا وہ جمعہ پڑھاتے تھے. ان کا دینی علوم پہ بڑا وسیع مطالعہ تھا ان کا. اچھا، واقعات کے حوالے سے نا میں 2 واقعات بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا. صحیح. ہمارے ایک دوست ہیں مرید کے سے، تو انہوں نے یہ تقریباً 2014-15 کی بات ہے، MSc فائنل ایئر میں تھا میں. ان کو اس دور میں نا وہ سورۃ الکہف پہ بڑا تدبر فہم پہ اس پہ نا وہ کام کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے. تو انہوں نے نا مجھے ایک ٹاسک دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہیں تو سورۃ الکہف میں نا جہاں پہ وہ قصہ آتا ہے نا حضرت ذوالقرنین کا، جہاں پہ انہوں نے دیوار بنائی یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے، تو اس دیوار کو بنانے میں نا وہ قرآن پاک میں بھی آتا کہ آتونی زبر الحدید کے پہلے وہ لوہے کے ٹکڑے انہوں نے لیے، ان کے وہ جو نا وہ جلایا پگھلا کے، پھر اس کے اوپر جو نا وہ کاپر کی ایک لیئر چڑھائی گئی، سیسا. جی. ہاں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ پگھلا ہوا جو ہے تانبا جو ہے نا وہ لا کے اس کے اوپر لیئر ایک کی کوٹنگ کی گئی. جی. تو وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بھئی اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگی، کوئی سائنٹیفک، کوئی کیمیکل، یا اس کے پیچھے کیمسٹری کیا انوالو ہے. میں نے جب اس کو دیکھا نا تو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ چیز سامنے آئی. اچھا. اس میں یہ تھا کہ نیچے لوہا ہے، لوہا جو ہے نا وہ بڑی مضبوط دھات ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو زنگ لگتا ہے نا، اس کو ہم اپنی کیمسٹری کی زبان میں آکسیڈیشن کہیں گے یا رسٹنگ کہتے ہیں ہم اس کو. جب اس کو زنگ لگتا ہے نا تو اس کی جو زنگ والی جو تہ ہے نا وہ بڑی کمزور ہوتی ہے، بھربھری ہوتی ہے، جھڑ جاتی ہے. اور جب وہ تہ جھڑ جائے گی نا تو جو اس سے نیچے والی تہ ہوگی اس کو بھی زنگ لگ جائے گا. مطلب یہ کہنے کا کہ اگر اوپر والی تہ کو زنگ لگ گیا نا تو وہ اندر تک سرایت کر جائے گا. جبکہ کاپر کے ساتھ معاملہ بالکل مختلف ہے. کاپر کی اگر اوپر والی تہ پہ زنگ لگ گیا ہے نا تو وہ جو زنگ آلود تہ ہے وہ ایک حفاظتی تہ بن جاتی ہے نیچے والے کاپر کے لیے. اچھا. تو وہ حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا تھا کہ لوہے کا وہ ساری اس کی بیس بنا کے اس کے اوپر کوٹنگ جو ہے وہ کس کی گئی، کاپر کی گئی، تاکہ وہ جو نیچے والا لوہا ہے وہ بھی محفوظ رہے گا زنگ سے، اور جو کاپر کی لیئر ہے وہ اس کو ہر طرح سے حفاظت. اب یہ ایک بڑی جو نا وہ انٹرسٹنگ ایک سائنس اسٹوڈنٹ کے لیے جو نا دلچسپی کا جو نا وہ باعث تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو جو نا وہ بیان تو کیا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ قرآن جو نا وہ باقاعدہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو غور و فکر کا جو نا وہ کہا ہے جی کہ غور و فکر کریں، سیکھیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو اس میں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ ایک بڑا دلچسپ تھا کہ قرآن کو پڑھا جائے، کیوں نہ سیکھا جائے، اور اس طرح کی اور بھی بے شمار جو نا وہ چیزیں. یعنی یہ تھا آپ کا ٹرننگ پوائنٹ، مطلب بہت ساری چیزوں میں سے ایک یہ ایک اہم ترین جو نا وہ دلچسپی کا باعث تھا کہ بھئی یہ اپنا مضمون جو ہے نا وہ بھی ہمیں یہاں سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا. تو اس کے علاوہ قرآن کریم ہے کتاب ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر ہر مضمون کا آدمی جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی چیز جو ہے نا وہ اپنے سبجیکٹ کی وہ پا لیتا ہے، کہتا ہے یہ کیسے دلچسپی کی جو نا وہ مل جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل اسی طرح ایک واقعہ جو نا وہ کہیں سننے کو ملا، اب پتہ نہیں کہ وہ درست بھی ہے کہ نہیں، اس کی اسنادی حیثیت کے عرب کے شاہی خاندان سے کوئی شخص جو تھا وہ علاج کے لیے ویسٹ میں گیا، یورپ میں یا امریکہ میں. جی. تو وہ جو ڈاکٹر تھا اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو قرآن مجید ہے بڑی جو نا وہ کتاب ہے، اس میں اس طرح سے جو نا وہ موضوعات ہیں، یہ مجھے تو کوئی دلچسپی کی بات نظر نہیں آئی، ایک جو نا وہ عام سی جو چیز لگی ہے. انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو عربی آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں مجھے تو عربی نہیں آتی. انہوں نے کہا تو آپ نے پھر قرآن پاک کیسے پڑھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو ٹرانسلیشن پڑھی ہے انگلش. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا.
ٹھیک، آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا. ہم، تو جو لذت یا جو کیفیت اللہ تعالیٰ کے کلام کو براہ راست پڑھنے اور سمجھنے میں ہے، بالکل صحیح. وہ ظاہر ہے کہ ترجمہ امپورٹنٹ تو ہے، وہ ہے، لیکن وہ اس میں نا تاثیر نہیں ہوگی. اچھا، اب یہ بات اس کو بڑی جو ہے نا وہ دل کو لگی کہ اچھا یار چلیں یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. جی. تو وہ جو ڈاکٹر تھا اس نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کو جو ہے نا وہ باقاعدہ سے جب پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا. اب یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہ بھی سوچنے میں مجبور کرتا ہے کہ یار ہم اگرچہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ رسمی طور پہ ٹھیک ہے جی پڑھ لیا، لیکن اگر ہم قرآن پاک کو اسی کی اپنی جو نا وہ زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی اور بھی زیادہ لذت ہوگی اور اس کی اور بھی زیادہ جو نا وہ اثر انگیز جو نا وہ ہوگا، ثابت ہوگا. تو یہ بھی جو نا وہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا، مؤثر واقعہ تھا جو آپ نے سنا اور آپ کے اوپر اس کا اثر ہوا. اب اللہ عالم کی یہ درست ہے یا نہیں، نہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب انسان، یہ بات تو درست ہے نا کہ جب انسان قرآن کریم کی عربی تک رسائی حاصل کر کے، اور ہمارے پروگرام کا تھیم بھی یہ ہے کہ ترجمے کو چھوڑ کے آپ ڈائریکٹ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کا اثر تو بہرحال ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مخاطب ہو رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے. اچھا، آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم میں اور آپ کی جو کیمسٹری کا علم ہے اس کے اندر ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے. اس کے اندر ان دونوں کو آپ منطبق کر سکتے ہیں، بلکہ بہت ساری کیمسٹری آپ قرآن کریم سے ڈھونڈ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، بلکہ بڑی پائے کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. یہی آپ کا کہنا ہے؟ اصل میں نا ایک چھوٹی سی وضاحت یہاں پہ ضروری ہے کہ جب قرآن کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن جو ہے نا وہ باقاعدہ ظاہر سائنس کی کتاب نہیں ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو نا وہ جب زبردستی اس میں سے سائنس اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے جو نا تھوڑی مشکلات کا باعث بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، البتہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ بہت ساری ایسی نشانیاں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، اور اس میں کیمسٹری نہیں، میں جنرل بات کروں گا کہ کوئی بھی جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے نا وہ اگر تعصب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بغیر تعصب کے قرآن پاک کو پڑھے گا نا تو اس کو بے شمار چیزیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ کی جو نا وہ ایسی ایسی نشانیاں ملیں گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو نا وہ جانداروں کا جو جیسے ذکر کیا، مکھی کی مثال دی ہے، مچھر کی مثال دی ہے، ان پہ آپ غور و فکر کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو بناوٹ ہے اس کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، اگر ان پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو جب آپ اپنی جو نا وہ ایز اے جو نا سائنس اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، کس حسن ترتیب کے ساتھ اور کس عمدگی کے ساتھ ہر چیز جو نا وہ بنائی گئی ہے. اگر آپ نے کیمسٹری کی بات کی تو بنیادی جو ذرہ ہے نا ہر ایک چیز کو بنانے کے لیے جو بنیادی ذرات ہیں وہ الیکٹران، پروٹون ہے، نیوٹرون ہے. تو یہ اتنی حیران کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزارہ یا جو نا وہ ملینز ٹائپس کی جو چیزیں ہیں نا ان کو الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون سے بنایا ہوا ہے. صرف ان کی تعداد تبدیل ہو رہی ہے، خصوصیات تبدیل ہو رہی ہیں چیزوں کی. ٹھیک ہے، اور وہی الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون کے مجموعے جو ہیں وہ بے جان سے جاندار بن رہے ہیں. ایٹم بن رہے ہیں، ایٹم سے مالیکیول، مالیکیول سے آگے پھر جو نا وہ سیل کے آرگنیلیز یا مالیکیولز سیل کے جو ہوتے ہیں سیل بن رہا ہے، جاندار بن رہا ہے. جاندار سے اس کے علاوہ بے جان اشیاء میں آ جائیں. ٹھیک ہے، کہ مٹی ہے، پہاڑ ہے، چٹانیں ہیں. ٹھیک ہے، زمین بن گئی، جو نا سورج ہے، چاند، ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں. اچھا، ساری کی ساری چیزیں بنیادی طور پہ کس سے مل کے بنی ہوئی ہیں؟ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون سے. تو یہ ایک بڑی حیران کن چیز ہے. انسان جو نا وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یعنی بیسک مادہ جو ہے چیزوں کی تخلیق کا وہ ان تینوں چیزوں کے اوپر ہی بیس کرتا ہے. اور اس میں جو نا وہ خوبصورتی یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سادگی ہے کہ یہ جو نا وہ چیزیں بنیاد ہیں، دوسری طرف اس میں اتنی پیچیدگی کہ انسان جو نا اس کی عقل جو نا وہ دنگ رہ جاتی ہے. یعنی اتنا آسان نہیں جتنا میں نے کہہ دیا. ہاں جی، وہ جب آپ ان چیزوں کو پڑھنے کی طرف جاتے ہیں نا کہ آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہ بنیادی ذرات ہیں، وہاں تک پہنچے تو پتہ چلتا ہے جی نہیں، ان سے بھی آگے جو نا چھوٹے جو نا وہ ذرات یہ بھی ان سے مل کے بنے ہوئے ہیں. الٹیمیٹلی آپ ایک پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں کہ جی یہ تو ذرات ہیں ہی نہیں، یہ تو انرجی ہے. اب وہ انرجی جو ہے وہ کب ذرے میں تبدیل ہوتی ہے، یہ جو نا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے، تو سائنس کا جو اسٹوڈنٹ ہے اگر تعصب اس کے اندر نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو کسی قسم کی وہ تعصب کو لے کے نہ چلے تو وہ الٹیمیٹلی اس چیز کا قائل ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کے اندر جو ترتیب ہے یا جو اس کی بناوٹ ہے یہ کسی خالق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جو اس میں توازن ہے اور یہ جو اس میں کمپلیکسٹی ہے ساری چیزیں. پروفیسر صاحب، بہت سارے لوگ اب سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے جو اسلام کی طرف آنے والے لوگ ہیں یا کہہ لیجئے کہ ریلیجیسلی چیزوں کو اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں. آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے کہ بہت کم تعداد، حالانکہ وہ تو قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے جو ہے نا وہ ایک
چھوٹی سی بات میں اپنے معاشرے سے ریلیٹڈ کروں گا جی کہ ہم جو سائنس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا ہمیں نا ایک تھوڑا سا نا وہ احساس برتری ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اسکول میں سائنس کے اسٹوڈنٹس ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہیں, ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہتر ہیں آگے بھی, تو ان کے نا کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ آ جاتی ہے بات کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ معاشرے کے ذرا ممتاز افراد میں سے ہیں, ہماری سوچ یا جو ہماری بات ہے نا وہ بڑی ویلیو رکھتی ہے. اسی سوچ کو لے کے نا وہ پھر جب دین کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو بعض اوقات وہ غلطی کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ چوک بھی جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, جو میں نے پہلے بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ بغیر تعصب کے جب آپ پڑھیں گے نا تو تب آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ سارا کچھ کسی خالق کا بنایا ہوا ہے اس کے اندر, اور پھر اس میں سملیرٹی بھی تو ہے, ایک ہی خالق کے بنے ہونے کی وجہ سے وہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ مماثلت بھی ہے, لیکن وہ اسی وقت پہ وہ چیزیں ایک دوسرے سے جو نا وہ اس طرح سے مختلف ہے کہ زمین آسمان کا فرق بھی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ اس نہج پہ اگر آپ اچھا کیمسٹری کی زبان میں اگر بات کریں, ہمارے بہت سارے لوگ کیمسٹری سے متاثر بھی ہوں گے اور کئی مرتبہ کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس یا پروفیسرز بھی ہمیں سن رہے ہوں گے, تو کیمسٹری کی زبان میں اگر آپ بتانا چاہیں کہ کس طرح آپ دین کو کیمسٹری کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں یا گائیڈ کر سکیں کہ اگر کوئی کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کیسے دین کی طرف آئے, یا کون سی چیز ہے جو بڑی حیرت انگیز ہے کیمسٹری سے متعلقہ قرآن کریم میں؟ جو نا اس میں بہت ساری چیزیں جو نا وہ یہ آ سکتی ہیں کہ میں نے جو جیسے گفتگو چل رہی ہے کہ سائنس اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا جی بہرحال اس کے اندر ایک ریشنل تھنکنگ اور لاجکس اور یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صرف اگر حق کی طلب ہو نا, اگر دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے جو نا وہ ہدایت کی طرف جانا ہے اور پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, تو سائنس ہی وہ زینہ بن سکتی ہے کہ جس کی مدد سے وہ جو ہے نا وہ انسان کو ہدایت مل سکتی ہے. صحیح ہے. اب میں نے بات کی کہ ذرہ جو نا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ جو نا وہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, ایک ذرے کے برابر جو نیکی ہے نا, ہاں, اب وہ ذرے کو جب آپ دیکھتے ہیں نا اس کا جو ساخت دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ جی ایک نقطہ جو ہے پینسل کی مدد سے ایک لگائے گا نقطہ, اس میں جو نا وہ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ایٹمز ہوتے ہیں, اتنی چھوٹی وہ چیز ہے. اب وہ اتنی چھوٹی جو باڈی ہے اس کے اندر جو سٹرکچر ہے الیکٹرون پروٹون, جیسے میں نے شروع میں بات کی, وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کو دیکھ کے انسان جو ہے نا وہ یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا اس کا ڈیزائن کرنے والا وہ جو ذات جو ہے نا وہ بڑے دیر از اے کریٹر, تو اللہ تعالیٰ تک جو ہے نا وہ پہنچا جا سکتا ہے. یعنی وہ صرف کریٹر نہیں ہے, وہ بہت وائز کریٹر بھی ہے. وائز کریٹر وہ اللہ تعالیٰ کی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ جب آپ نے اسٹڈی کی اور یہ جو واقعات آپ نے بتائے یہ آپ کی زندگی میں آئے, تو آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا, کون سی چیز تھی جو آپ نے فیل کی کہ اب میں پہلے ایسے نہیں تھا اب میں ایسے ہو گیا ہوں؟ دیکھیے جو نا قرآن پاک جو ہے نا وہ ہے سراپا ہدایت ہے جی, اور سب سے بڑا جو آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے, گفتگو ہے, محفل ہے, اگر آپ نے قرآن پاک سمجھ کے پڑھا ہوا ہے نا تو انسان جتنا مرضی جو نا وہ نیکی سے دور ہو جائے, جتنا مرضی جس طرح کی مرضی جگہ پہ بیٹھا ہو, کہیں نہ کہیں وہ قرآن کی جو کوئی آیت ہے نا وہ آپ کے آ کے سر میں ٹکراتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, مثلاً ہم کہیں کسی نفس لوامہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی, نفس لوامہ کی بات کر رہے ہیں, ملامت مطلب کرتا ہے. ایک میں اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ غیبت ہو رہی ہے یا چغلی ہو رہی ہے یا الزام تراشی ہو رہی ہے, تو وہ جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, وہ کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے اور انسان جو ہے اس چیز سے باز رہتا ہے. صحیح. اسی طرح معاملات کے اندر بھی حلال و حرام کی تمیز جو ہے نا وہ انسان رکھنا شروع کر دیتا ہے. اور میں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے انسان دین سے دور ہو بھی جائے نا, ٹھیک ہے, اللہ کی یاد سے غافل ہو بھی جائے, تو کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ قرآن کی کوئی ایک آیت, کوئی ایک لفظ جو ہے نا وہ اگر آپ کو مفہوم آتا ہے تو وہ آپ کو واپس لے آتی ہے, چونکا دیتا ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ نہیں, یہ رستہ نہیں ہے, اس طرف نہیں جانا. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سمجھ کے پڑھا ہوا ہے نا تو آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں, عبادات میں, معاملات میں قرآن جو ہے نا وہ آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہے کہ اچھا یہ چیز جو ہے نا وہ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی جو سائنس اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر ریشنل تھنکنگ کی عادت پہلے سے ہوتی ہے, ایبلٹی موجود ہوتی ہے, ان کو چاہیے جسٹ کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیں, قرآن کریم کا جی اس کے اوپر سمجھیں, غور کرنا شروع کر دیں تو راستے خود وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا نا. جب بھی کوئی کام کریں گے تو جب ریشنلی جو ہے نا وہ سوچنا ہے اچھا یار یہ کام جو ہے نا میں کرنے لگا ہوں, یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو آپ کو ایک ہدایت تو ملتی ہے, ایک رہنمائی تو ملتی ہے. باقی انسان کا جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نصیب بھی ہوتا ہے کہ اس نے نیکی کے راستے کو یا اس ہدایت کو
فالو کرنا ہے یا شیطان کی بات. اچھا چونکہ ہمارا سیگمنٹ تاثیر قرآن ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کوئی ایسی آیت آپ نے قرآن کریم میں پڑھی ہو جس کی تاثیر بہت زیادہ ہو اور آپ سمجھتے ہوں کہ یہ لازمی اس کو پڑھنا چاہیے, اس پہ غور کرنا چاہیے. دراصل قرآن پاک جو ہے نا وہ ہر آیت یا جو ہر اس کا جو ٹکڑا ہے وہ اپنے اندر اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. بالکل ایسے کہیں پہ جو نا وہ انعامات کی آیات ہیں تو انسان امید لگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. کہیں پہ جو نا وہ عذاب کا ذکر ہے یا جو نا وہ سزا کا معاملہ ہے تو انسان جو نا وہ ڈر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نا وہ کیا معاملہ فرمائیں گے. کہیں پہ جو نا وہ رہن سہن کے حوالے سے چیزیں ہیں, والدین کے ساتھ سلوک ہے یا لوگوں کے ساتھ, تو انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کا ساری آیات ہی ایسی ہیں, ہر ایک کوئی میں ہے, اسپیشل آیت ہے تو بتائیے. جو خاص طور پہ جو اپنے جو نا وہ ذاتی والے سے میں اگر کہوں تو مجھے ہمیشہ جو سورہ مریم ہے نا شیخ یاسر الدوسری کی آواز میں, وہ بہت ہمیشہ سے ہی ایک جو نا وہ اثر انگیز رہی ہے. اس کی جو اس کا ایک اپنا جو نا وہ سحر انگیزی ہے, اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے, زکریا علیہ السلام کا اور اس کے بعد سیدہ مریم کا تذکرہ جو ہے وہ بڑا جو نا وہ ایک اثر انگیز بھی ہوتا ہے اور بڑا ایموشنل بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک جی. ناظرین دیکھیے کیسے زندگیاں بدلتی ہیں قرآن کریم کے ذریعے. ایک واقعہ تھا جس میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے, اور قرآن کریم کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو ان کے شعبے سے وابستہ تھیں اور بہت حیرت انگیز تھیں. کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایسی چیزیں اس دور میں, ذوالقرنین کے دور میں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوٹ کی. ڈھیروں چیزیں قرآن کریم میں ایسی ہیں, یقین کیجئے قرآن کریم کھول کے دیکھیے, اس میں ڈھیروں چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو ہم سے پہلی اقوام میں تھیں اور آج ہمارے پاس شاید اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے. جی ہاں, آج ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ دور ٹیکنالوجی کا ہے, لیکن تھوڑا پیچھے جاتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم حیرت انگیز ہو جاتے ہیں اور حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے یہ چیزیں کر دیں اور کیسے انہوں نے یہ چیزیں بنائی. آپ ڈفرینٹ چیزیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں ان کی طرف جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. بہرحال میں شکر گزار ہوں پروفیسر ابوبکر صدیق آپ کا کہ آپ آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, وقت نکالا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کافیاں قبول فرمائے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے, پھر تفہیم قرآن سیگمنٹ لے کے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا سیگمنٹ تفہیم قرآن شروع ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب. آپ ممبر ہیں فیکلٹی کے جو کہ اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی عربک ڈپارٹمنٹ میں ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین یہ سیگمنٹ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے کہ جو عربی کو نہیں جانتے, ترجمے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, یا جنہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا اور چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو ڈائریکٹ سمجھیں. تو یہ سیگمنٹ اس لیے ہے کہ ہم ڈائریکٹلی قرآن کریم کے الفاظ کو اپنی زبان کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھیں. آپ کو گرامر وغیرہ نہیں پڑھائی جائے گی, آپ کو ان رولز میں الجھایا نہیں جائے گا جو خامخواہ بتائے جاتے ہیں یا جن میں اسٹوڈنٹ کو جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو الجھایا جاتا ہے. میں بلا تاخیر قاری صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی کلاس کو شروع کریں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, آپ وقت نکال کے آتے ہیں روزانہ. آپ کے طلبہ موجود ہیں, آپ پلیز شروع کیجئے کلاس. بہت شکریہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قرآن کریم سمجھنا ہے تو قرآن کے الفاظ کے ساتھ جڑ جائیں, ان کو پختہ کر لیں. انہی الفاظ سے آپ جملے سمجھیں گے, عربی میں سمجھیں گے, انہی سے قرآن کریم کی آیات بنیں گی اور آپ عربی میں انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے. یہی سلسلہ ہے اور آج ہماری 8ویں نشست ہے. جتنے بھی الفاظ قطعے یا جملے بن رہے ہیں یہ چاروں طالب علم اور اسکرین پر دیکھنے والے لوگ اس کا مطلب خود عربی میں ہی سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں. آپ کے سامنے جو سلائیڈ آ رہی ہے یہ سلائیڈ وہ آسان سے الفاظ ہیں جو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں. اللہ کی کتاب میں بکھرے ہوئے ہیں, ہر صفحے پر بکھرے ہیں, ہر جملے کے اندر نظر آتے ہیں, ہر آیت میں جگمگ کرتے نظر آتے ہیں. آپ کے سامنے انہی الفاظ کے شروع میں مسلسل کوئی ایک نیا لفظ آتا ہے اور قرآن کا نیا کتاب بن جاتا ہے. یہ لیجئے آپ کے سامنے ان الفاظ کے شروع میں بھی ایک لفظ آ گیا, الا. الا کا مطلب ہے مگر یا سوائے. اب بتائیے آپ چاروں کیا مطلب ہوگا الا الکتاب, مگر کتاب, مگر کتاب. اور کیا مطلب ہوگا الا الرحمن, مگر رحمان. الا الحق, مگر حق. اور الا اللہ,
मगर अल्लाह, इल्ला अल-इहसान मगर एहसान, और इल्ला अल-इस्लाह। मगर इस्लाह। अब जब आप ये समझ चुके, अब सिवाय एहसान के या मगर एहसान, अब आप सिवाय के साथ इसका मफहूम बताते जाएंगे। आप इन अल्फाज को पढ़ते जाएंगे जो स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रहे हैं और इन कितों का मतलब आप बताते जाएंगे। इल्लल्लाह, मगर अल्लाह के सिवाय, इल्ला रहमान, रहमान अल्लाह के के सिवाय, सिवा यहाँ मगर अल्लाह, एक कीजिएगा, अल्लाह के सिवा कर ले। चलिए, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा, इल्ला रहमान, रहमान के सिवा, इल्लल हक, हक के सिवा, इल्लल बलागु, पैगाम के सिवा, इल्लल ज़न्ना, गुमान के सिवा, इल्लल ज़लालु, गुमराही के सिवा, इल्लल हुस्ना, अच्छाई के सिवा, इल्लल नारु, आग के सिवा, इल्लल इस्लाह, इस्लाह के सिवा, इल्लल एहसानु, एहसान के सिवा, इल्लल कौमु, कौम के सिवा, इल्लल दहरु, ज़माने के सिवा, इल्लल हयातु, जिंदगी के सिवा, इल्लल साअतु, क़यामत के सिवा, इल्ला शैतानु, शैतान के सिवा, इल्ला इब्लीसा, शैतान के सिवा, इल्ला हुआ, मगर वो, इल्ला अना, मगर मैं, इल्ला अंता, मगर आप। आपके अलावा, आपके सिवा, उसके अलावा, ये जो अल्फाज हैं, ये जो किते बने हैं, ये कुरान करीम में आएंगे और अब आपको ये बराह रास्त ही अरबी में इंशाअल्लाह समझ आएंगे। आपने पढ़ा था किसी लफ्ज़ में अगर अलिफ लाम ना हो तो उसका मतलब उसमें कोई या एक का इजाफा हो जाता है। अब बताइए इल्ला लाइब का मतलब क्या होगा? इल्ला लाइब, मगर एक खेल, मगर एक खेल, और इल्ला सिहर, मगर एक जादू, और नीचे इसके इल्ला जिक्र, मगर एक जिक्र। चलिए मारिया, आप पहला कलम पढ़ेंगी बुलंद आवाज से। इल्ला लाइब, इल्ला जिक्र, इल्ला रसूल, इल्ला रहमा, इल्ला फितना, इल्ला वहया, और मतलब आप बताएंगी जी। ठीक। इल्ला लाइबुन, मगर एक खेल, इल्ला जिक्रुन, सिवाय किसी जिक्र के, इल्ला रसूलुन, मगर एक रसूल, इल्ला रहमतन, मगर एक रहमत, इल्ला फितनतन, सिवाय किसी आजमाइश के, इल्ला वहियन, मगर एक वही। और तीसरा कलम उमर साहब आप पढ़ेंगे। आपने सांस को रोके रखा हुआ है लेकिन सवाल तो आपसे होगा। जी उमर साहब पढ़ते जाइए और बताते जाइए। इल्ला नज़ीरुन, मगर डराने वाला, इल्ला मताउन, मगर समान, इल्ला कलीलुन, मगर कमतर, इल्ला अज़ाबन, मगर अज़ाब, इल्ला ईमानन, मगर अयाम, मगर ईमान, इल्ला यौमन, मगर दिन। अक्सा, अब आप दूसरा या चौथा जिस कालम का मतलब आप बताना चाहे वो आप बताएंगी और उसके बाद आयशा जो बच जाएगा उसका मतलब बताएंगी। इल्ला सहरुन, मगर सहर, इल्ला इफ़कुन, मगर इफ़क, इल्ला दुआउ, मगर दिवा। नहीं, इतनी भी ज्यादा उर्दू नहीं चलेगी। इल्ला इफ का सही मतलब बताएं। इफ का मतलब क्या होगा? ये तो नई उर्दू बन रही है। झूठ। इल्ला सहर, घड़ी मगर हुई बात। एक इल्ला इफ। जी आगे चलें। इल्ला दुआ, मगर एक दुआ, इल्ला शैतानन, मगर एक शैतान, इल्ला बशरन, मगर एक इंसान, इल्ला फरारुन, मगर एक फरार, सिवाय किसी फरार के, सिवाय किसी फरार के। इल्ला हुज़ियुन, मगर एक रुसवाई, इल्ला इलाहुन, मगर एक माबूद, इल्ला बुशरा, मगर एक खुशखबरी, इल्ला उम्मतन, मगर एक उम्मत, इल्ला एहसानन, मगर एक एहसान, इल्ला सलामन, मगर एक सलामती। इन तलबा के जवाब में भी उन देखने वालों के लिए इबरत है कि अगर जिस तालबा ने इल्ला इफ का मतलब इल्ला इफ कहा था मगर इफ के सिवा, अगर साथ साथ आप अल्फाज याद करते जाएंगे, फिर पहले गुजर चुके हैं, तो आपको आइंदा आयात के अंदर रुकना नहीं होगा। पिछले अल्फाज जो नए अल्फाज हैं सिर्फ आपने उनको याद करना है, बार बार दोहराना है। अब देखिए कुरान करीम की इंजीनियरिंग जो मुअल्लिमुल कुरान ने तरतीब दी है। आपने कल के सबक में एक ला पढ़ा था, बड़ा ताकत वाला होता है जो कतन बिल्कुल नफ़ी के लिए आता है। बताइए क्या मतलब आपने पढ़ा था? ला इल्मा, कतन कोई इल्म नहीं। अब आपको कल आपने ये ला पढ़ लिया था कतन नफ़ी के लिए और आज इल्ला पढ़ लिया है। अब अल्लाह ताला के कहे हुए जुमले आपको अरबी में समझ आएंगे, बराह रास्त समझ आएंगे। स्लाइड के ऊपर आपको नजर आने चाहिए। ये जो जुमले आपके सामने, पहला हिस्सा ला इलाहा और दूसरा इल्लल्लाह से बना हुआ है। अब बताइए इस जुमले का मतलब आप चारों बताएं, क्या मतलब होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह, कतन कोई माबूद नहीं है मगर अल्लाह के सिवा। चलिए ला इलाहा इल्ला अना का मतलब क्या होगा? कतन कोई माबूद नहीं है मगर मेरे सिवा। और ला इलाहा इल्ला हुआ का मतलब क्या होगा? कतन कोई माबूद नहीं है मगर इसके सिवा, मगर उसके सिवा। और जब हम अल्लाह से कहेंगे आपके सिवा, तो क्या मतलब होगा? ला इलाहा इल्ला अंता, मगर कोई माबूद नहीं है आपके सिवा। अब आपने बी का एक मतलब पढ़ा था से, को, पर या के जरिए। अब बताइए ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब क्या होगा? कतन कोई कुव्वत नहीं मगर अल्लाह के सिवा, मगर अल्लाह ही की तरफ से, अल्लाह ही के जरिए, अल्लाह की तरफ से, जो भी मफहूम आप बी का करना चाहें। बी वो आलू है जो हर सब्जी के साथ चल जाता है। अब बताइए कुरान करीम के ये जो पांचों जुमले हैं, मारिया आप इनको पढ़ेंगी और आयशा आप इनका मतलब बताएंगे।
ला इलाहा इल्ला हुआ, कतन कोई मबूद नहीं मगर अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्ला अना, कतन कोई मबूद नहीं मगर मेरे सिवा, ला इलाहा इल्ला हुआ, कतन कोई मबूद नहीं इसके सिवा, ला इलाहा इल्ला अंता, कतन कोई मबूद नहीं आपके तुम्हारे सिवा, ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कतन कोई कुव्वत नहीं अल्लाह के सिवा। अल्लाह पर अब यहाँ पर ये जिस तरह एक तालबा पढ़ रही थी, दूसरी तालबा बता रही थी, ये आप सबके लिए एक नमूना था कि जब आपने किताब पढ़नी है तो जो आप फैमिली मेम्बर्स हैं या क्लास फेलोज़ हैं, एक जुमला एक पढ़े, दूसरा उसका मतलब बताए, वो किताब में ना देखे, वो सुन के बताए। आपकी जब ये लिसनिंग प्रैक्टिस होगी, रीडिंग प्रैक्टिस होगी, तो फिर तरावी में, क़ियाम में, तिलावत में कुरान आपको समझ भी आएगा और आप कुरान के मानी से लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये एक सादा सा जुमला है, हादा बशर। क्या मतलब था हादा बशर का? आपने पहले पढ़ा था हादा बशर, ये इंसान है, ये एक इंसान है। और क्या मतलब था हादा सिहर, ये एक जादू है, ये एक जादू है। अरबी ज़बान में बाकी जुमले भी आप समझ चुके हैं। हादा इफ्क, जो इफ वाली तालबा है, इफ का मतलब होगा घड़ी हुई बात, हादा इफ्क ये एक घड़ी हुई बात है। हादा रजुल ये एक आदमी है, ये आप सारे पढ़ चुके हैं। अरबी ज़बान में जब किसी जुमले में इंतहाई ताकीद पैदा करनी हो तो लफ्ज़ के जुमले के शुरू में मा आ जाता है, शुरू में मा आ जाता है और आखिरी हिस्से से पहले इल्ला आ जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्लाइड पे, यहाँ पे स्क्रीन में नजर आ रहा है कि शुरू में अब उसी सादा से जुमले के शुरू में यहाँ पे मा आ चुका है और इल्ला दूसरे के शुरू में आ चुका है। ये इंतहाई ताकीद का उसलूब है। मा हाजा का यहाँ, मा का यहाँ पे मतलब होता है नहीं है, और इल्ला बशर आप मतलब पढ़ चुके हैं। अब ये पहले एक चीज की नफी करके फिर उसमें से हम एक चीज को एग्जाम करके बताते हैं। तो अब बताइए, आप लोग कोशिश करें, क्या मतलब होगा मा हाजा इल्ला बशर? नहीं है ये मगर इंसान, मगर ये एक इंसान। ये भी इंतहाई ताकीद के जो आला तरीन दर्जे हैं उसमें वो आप जुमला इसको समझ चुके हैं। अब बताइए मा हादा इल्ला सिहर का मतलब क्या होगा? नहीं है ये मगर एक जादू, और मा हादा इल्ला इफ्क, नहीं है ये मगर एक झूठ, और मा हादा इल्ला रजुल, नहीं है ये मगर एक आदमी। अब बताइए वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, क्या और नहीं है मोहम्मद मगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर रसूल, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है सिवाय एक रसूल के। अब बताइए अला रसूल का मतलब है रसूल पर या रसूल के जिम्मे। अब बताइए क्या मतलब है मा अला रसूली इल्ला अल बलाग, नहीं है रसूल पर मगर पैगाम पहुंचाना, मगर पैगाम पहुंचा देना। ये कुरान के जुमले आप समझ गए। मैं आपको कुरान करीम के ये जितने जुमले थे, मैं कुरान की आयत का तर्जुमा क्यों करवाऊं? मैं अल्लाह की कलाम को आपको अल्लाह की ज़ुबान में अल्लाह का मकसूद क्यों ना समझा दूं? आप कुरान करीम की ज़ुबान, अरबी ज़ुबान को प्यारे अंदाज से, अल्फाज से, जुमले के अंदाज से, अल्फाज से किताब बनाने के अंदाज से पढ़ेंगे। ये कुछ ब्लॉक्स बनेंगे जिनको हम QLB कुरानिक लिंगुअल ब्लॉक्स कहते हैं। ये ब्लॉक्स जुड़ते जाएंगे, कुरान के जुमले, आयतें आपको इंशाल्लाह समझ आएंगी। जो जुमले आज छोटे हैं वो कल को बड़े हो जाएंगे, जो कल को अल्फाज थे वो अब बड़े जुमले बनना शुरू हो चुके हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पर फिर ये अल्फाज नजर आ रहे हैं, ये अल्फाज आप पहले पढ़ चुके हैं। ये मुसलसल कुरान करीम के अल्फाज के साथ एक ज़िंदगी गुजारने का और सीखने सिखाने का अमल है। जो स्क्रीन पर आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे फ़ी ज़लाल, फ़ी किताब, अला कौम, अल्लाह, लिल्लाह, बिलहक़, लिअजल, एक मुद्दत के लिए, बेक़दर, एक तकदीर के साथ। ये पहले पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि आप सब ने अल्फाज का मतलब भी याद कर लिया होगा। इनके साथ जब इल्ला आएगा एक किताब बड़ा हो जाएगा। अब बताइए क्या मतलब होगा इल्ला फी ज़लाल? मगर गुमराही में। और क्या मतलब होगा इल्ला अला कौम? मगर एक कौम में, मगर एक कौम पर। और क्या मतलब होगा इल्ला फी किताब? मगर एक किताब में। और इल्ला अल्लाह, मगर एक अल्लाह पर। और क्या मतलब होगा इल्ला बिल हक? मगर हक पर। मगर हक पर या हक से हक को। और क्या मतलब होगा इल्ला लिल्लाह? मगर अल्लाह के लिए। मगर अल्लाह के लिए। मगर अल्लाह के लिए। ये सारे के सारे हमारे पास जो किते हैं वसी होंगे। आपका ये सबक मुकम्मल हो चुका। आपने एक चीज पढ़ी थी यूनिट नंबर 2 का, सबक नंबर 9 भी मुकम्मल हो चुका। और ये 5-5, 6-6 मिनट के नन्हे नन्हे असबाक हैं जो आपको कुरान करीम से जोड़ते जाएंगे और उसकी वजह से आपने ये सारी की सारी आयतें पढ़ ली थी। अब ऐसा कीजिएगा, आपने चारों ने सिर्फ इन 6 आयात को पढ़ना है एक आवाज के साथ, मा हाज़ा इल्ला बशर। जो जहन में मतलब आएगा, जो मतलब है वो जहन में आपने लाना है, तर्जुमा नहीं करना। आपने आयत को पढ़ के आयत का मतलब अपने जहन में ही रखना है। अरबी के अंदर ही सोचने की आपने ये सलाहियत हासिल करना शुरू कर दी है
یہ 6 آیات ایک آواز سے آپ پڑھیں گے جس طرح آپ الفاظ پڑھ رہے تھے. جی شروع کیجئے گا. ما ھذا الا بشر، نہیں ہے یہ مگر بشر ایک انسان. ما ھذا الا سحر، اردو نہیں بولنی، انہوں نے فرمایا ترجمہ نہیں آپ نے کرنا، صرف عربی آیت میں. پڑھنی ہے اور مطلب سوچنا ہے، آپ نے اس کا مطلب بتانا نہیں ہے. عربی میڈیم ہی رہے آپ. جی. ما ھذا الا بشر، ما ھذا الا سحر، ما ھذا الا افک، ما ھذا الا رجل، وما محمد الا رسول، وما علی الرسول الا البلاغ. ان میں سے وہ کون سا جملہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں نے کسی قرآن کی آیت کے بارے میں کہا ہوگا کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز ہے، اپنے سے کلام بنا لیا؟ بتائیں وہ کون سا جملہ ہوگا؟ ما ھذا الا افک. یہاں قرآن کے حوالے سے کبھی کسی نے کہا ہوگا کہ یہ جو اثر اس لیے کرتا ہے کہ جادو ہے، وہ کون سا جملہ ہو سکتا ہے؟ ما ھذا الا سحر. اور انبیاء کو کس نے کہا ہوگا ہمارے جیسے بندے ہیں چلتے پھرتے، وہ کون سا جملہ ہوگا؟ ما ھذا الا بشر. اللہ بشر. اور کوئی سمجھے کہ اللہ کے جو ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ شاید اللہ کے ساتھ کسی صفت میں شریک ہیں، تو قرآن کیا نفی کرے گا کہ ان کی حیثیت سے؟ اور لوگ عمل کریں یا نہ کریں ان کا مسئلہ ہے. رسول کی ذمہ داری کس جملے میں بیان کی گئی ہے؟ ما علی الرسول الا البلاغ. دیکھیے جب آپ کو قرآن کریم کے جملے سمجھ آئیں گے، خود بخود آپ کا ذہن کام کرے گا، اس کا آپ تجزیہ بھی کرتے جائیں گے. آپ نے یہ سبق حل کرنا ہے، کنفرمیشن ویڈیوز میں جا کے اس کے مطلب دیکھنے ہیں، اور یہاں سے اب آپ ایک ننھی سی ایک نئے سبق کے لیے تیار ہو جائیں. بتائیے ہمارے پاس کیا مطلب ہوگا اب میں تھوڑی سی دہرائی کروانے لگا ہوں. بتائیے کیا مطلب ہوگا ان اللہ، بے شک اللہ، اور ان الرسول، بے شک رسول. آپ اس سبق کو ابھی کتابیں کھول لیں، اسی سبق کی کتاب ابھی کتابیں کھول لیں اپنے سامنے، یونٹ نمبر 2 سبق نمبر 9، اور بلند آواز سے آپ ماریہ آپ یہ الفاظ پڑھیں گی اور باقی سارا دونوں پیجز کا یہ مطلب بتاتے جائیں گے. شروع سے یہاں سے الا اللہ سے. جی پورے سبق کو پڑھیے، شروع کر لیں. الا اللہ مگر اللہ، الا الرحمن مگر رحمان، الا الحق مگر حق، الا البلاغ مگر پیغام، الا الظن مگر گمان، الا الضلال. معنی یہ تینوں بتائیں گے، مطلب آپ صرف پڑھیں گے، مطلب یہ تینوں بتائیں گے. الا الظن مگر گمراہی، الا الضلال مگر گمراہی، الا الحسنى مگر اچھائی، الا النار مگر آگ، الا الاصلاح مگر اصلاح، الا الاحسان مگر احسان، الا القوم مگر قوم، الا الدهر مگر زمانہ، الا الحیات مگر زندگی، الا الساعة مگر قیامت، الا الشیطان مگر شیطان، الا ابلیس مگر ابلیس، الا ہوا مگر وہ، الا انا مگر میں، الا انت مگر آپ، الا لعب مگر ایک کھیل، الا سحر مگر ایک جادو، الا نذیر مگر ایک ڈرانے والا، الا خزی مگر ایک رسوائی، الا ذکر مگر ایک نصیحت، الا افک مگر ایک جھوٹ، الا متاع مگر ایک سامان، الا الہ مگر ایک معبود، الا رسول مگر ایک رسول، الا دعاء مگر ایک دعا، الا قلیلا مگر ایک بہت تھوڑا، الا بشرا مگر ایک خوشخبری، الا رحمتا مگر ایک رحمت، الا شیطانا مگر ایک بس رک جائیے. اب دیکھیں یہاں پر آپ سب کے لیے، دیکھنے والے، سننے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، اور جو پروگرام یہ چلا رہے ہیں ان کے لیے، یہ الا القوم ایک ہمارے پاس کتاب پڑھتے تھے، باقی سب مطلب صحیح سمجھ رہے ہیں. حالانکہ ان میں سے کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اللہ کے بعد والے لفظ کے اوپر زیر زبر پیش ہے، اعراب کیا ہے. وہ اعراب جس کو ہم ضرورت سے زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کا معنی سے تعلق نہیں ہوتا. لوگوں کو پہلے معنی سے جوڑ دیں، اس کے بعد اعراب کی باتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. اور امید ہے کہ اسی سکرین پہ آپ کو عربی کا اعراب کے بھی آسان سے رول سمجھ آئیں گے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے جیسے قرآن کے الفاظ پڑھے جائیں، جملہ آئے اور اس کا مطلب آئے، جملہ آئے اس کی آیت آئے، آپ اس کو سمجھتے ہوں، یہ فہم قرآن ہے. اس کے بعد اس کا تجزیہ ہے، اس میں گہرائی ہے، وہ اگلی منزلیں ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہمارا مقدر ہوں گی، لیکن بنیادی طور پہ پختگی پہلے اس میں آنی چاہیے. آئیے ایک اور سلائیڈ آپ کے سامنے آنے والی ہے، آپ کے لیے سادہ سے آسان سے الفاظ. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سارے سبق ہیں ہی ننھے منھے، چھوٹے چھوٹے، پیارے پیارے. یہ الفاظ جو آپ کے سامنے ہیں، آپ بار بار آ رہے ہیں، یہ قرآن کی وکیبلری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بکھیری ہے قرآن کے ہر صفحے پر، اور اللہ نے تحفہ بنا کے ہم اجمی لوگوں کے لیے ہماری زبانوں میں بہت سے الفاظ رکھ دیے ہیں. ان الفاظ کے شروع میں ایک ننھا سا لفظ آئے گا، وا. یہ وا خاص ایک لفظ ہے، اور اس لفظ کے بعد عام طور پہ جو لفظ ہوگا اس کے نیچے آپ کو زیر نظر آئے گی. یہ واو خاص طور پہ قسم اٹھانے کے لیے آتا ہے. اب ول کتاب، قسم کا مطلب ہوگا قسم ہے کتاب کی. آپ مجھے بتائیں گے کیا مطلب ہوگا والقمر؟ قسم ہے چاند کی.
تو آپ اللہ کی جو قرآن میں جو جتنی بھی آئی ہوئی ہیں قسمیں وہ آپ سمجھ چکی ہیں. اب بتائیں کیا مت ہوگا؟ والقرآنی قسم ہے قرآن کی، اور والکتابی قسم ہے کتاب کی، والارضی قسم ہے زمین کی، اور والسمائی قسم ہے آسمان کی. اب میں آپ کو الفاظ دکھاؤں گا بنی، آپ نے سن کے بتانا ہے کیا مطلب ہوگا. والسمائی قسم ہے آسمان کی، والقلمی قسم ہے قلم کی، واللہ قسم ہے اللہ کی. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو یہ سادہ سے الفاظ ان کے شروع میں جو بار بار ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کی تمام قسموں کو آپ لوگ پڑھیں گے اور ساتھ اس کا مطلب بھی بتا دیں گے. پڑھتے جائیے اور اس قسم کا مطلب بھی بتاتے جائیں. واللہ قسم ہے اللہ کی، والقرآنی قسم ہے قرآن کی، والکتابی قسم ہے کتاب کی، والقلمی قسم ہے قلم کی، والبیتی قسم ہے گھر کی، والسمائی قسم ہے آسمان کی، والارضی قسم ہے زمین کی، والشمسی قسم ہے سورج کی، والقمری قسم ہے چاند کی، والنجمی قسم ہے ستاروں کی، والیومی قسم ہے دن کی، والصبحی قسم ہے صبح کی، واللیلی قسم ہے رات کی، والنہاری قسم ہے دن کی، والفجری قسم ہے فجر کی، والعصری قسم ہے زمانے کی، والبحری قسم ہے سمندر کی، والطوری قسم ہے طور پہاڑ کی، وہذا البلدی قسم ہے اس ملک کی، والسقفی قسم ہے چھت کی، والتینی قسم ہے انجیر کی، والزیتونی قسم ہے زیتون کی، والشفعی قسم ہے جفت رات کی، والوتری قسم ہے تاک رات کی. یہاں پر ایک ننھی سی تقسیم میں کر دوں کہ وہذا البلد کے بعد جو چھت کا لفظ لکھا ہوا ہے وہ غلطی سے یہاں پہ لکھا ہے، وہ سقف کے بعد لکھا ہونا چاہیے تھا. وہذا البلد کا آپ نے صحیح مطلب بتایا تھا، اور قسم ہے اس شہر کی، وہ سقفی، اور قسم ہے چھت کی. اب آپ لوگ ایک سرپرائز ٹیسٹ کے لیے تیار ہو جائیں. آپ اس سلائیڈ کو اچھی طرح دیکھ لیں. جس طرح آپ صبح اذان ہو رہی ہوتی ہے اور سحری کے کھانے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی محبت سے، اس کو دیکھ لیں. اور اب یہ غائب ہونے لگا ہے. اب مجھے بتائیے گا، آپ چاروں کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ابھی جو قرآن کریم میں اٹھائی گئی قسمیں آپ سن رہے تھے ان میں سے کوئی سی 10 قسمیں آپ مل کے پوری کر دیں کہ اللہ نے فلاں فلاں چیز کی قسم کھائی ہوئی ہے. جی شروع کیجیے گا. واللہ والرحمن واللیل والنہاری والطوری والنجمی والبیتی والتینی والزیتونی والنجمی والتینی والزیتونی. اچھا، اس کا مطلب آپ کا حافظہ رمضان میں بھی بہترین کام کر رہا ہے. آگے آئیے گا، آگے ہم چلتے ہیں اگلے ننے سے سبق کی طرف. یہ سبق پورا ہو چکا. یہ سب اسباق ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے سے، یہ بنیاد ہیں. یہ قرآن کریم میں اگلی لمبی آیات کا حصہ ہوں گے. یہ وہ بنیاد ہے جو آپ کو لمبی آیات کو سمجھنے قابل بناتی ہے. اور اب میں جو الفاظ آپ کو پھر دکھا رہا ہوں، اور عمر صاحب سمجھ گئے ہوں گے کہ نیا کوئی سبق آنے والا ہے. یہ ہمارے پاس جو الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کے شروع میں ایک لفظ آئے گا، پڑھنا آپ نے خود ہے. مطلب میں آپ کو اس کو پہلے بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب ہوگا کہ. اب بتائیے کیا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے؟ انا. ہاں تو پڑھیں، کیا ہوگا یہ؟ کتاب. کے کتاب. پورا پہلے یہ کتاب پڑھیں. اب الکتاب کے کتاب. اب آپ ماریا اس سلائیڈ میں سے کوئی بھی لفظ کا مطلب آپ پوچھیں گے اور عمر آپ جواب دیں گے. ان اللہ. میڈم کدھر لکھا ہے؟ ان اللہ. مگر کہ اللہ. ان الرسول. مگر رسول. ان الحق. مگر ہاں عمر صاحب آپ جاگ جائیں. ان رسول، کے رسول، کے والے سبق میں مات چکے ہیں. کے رسول. ہاں جلدی سے بتائیے. ان القوت. کے قوت. ان الماء. کے پانی. کے پانی میڈم. ان الارض. کے زمین. ان العذاب. کے عذاب. ان المساجد. کے مساجد. ان الناس. کے لوگ. چلیے اب اقصا اور عائشہ آپ کے سامنے. اب اقصا آپ پڑھیں گی اور مطلب آپ عائشہ آپ بتائیں گی. جی شروع کیجیے گا. ان اللہ کہ اللہ، ان الرسول کہ رسول، ان الحق کہ حق، ان القوت کہ قوت، ان الماء کہ پانی، ان الارض کہ زمین، ان العذاب کہ عذاب، ان الساعۃ کہ قیامت، ان الناس کہ لوگ، ان الصالحین کہ صالح، ان المساجد اور کہ مسجدیں، ان الفلک کہ کشتیاں. بالکل ٹھیک. اب یہ بتائیے کہ اس پورے سبق، اس پوری سلائیڈ میں جمع کا لفظ کہاں پہ آیا ہوا ہے؟ مساجد. اور مؤنث الفاظ کون سے آئے ہوئے ہیں؟ مؤنث. قوتا. بالکل ٹھیک. آپ لوگوں نے یہ بھی صحیح بتا لیا اور اللہ کی توفیق سے یہ جملے آپ سمجھ چکے ہیں.
یہ جملے جو اب اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ کو ان کا مطلب سمجھ آنا چاہیے. دیکھ لیں توجہ کے ساتھ, ایک ایک جملہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. یہ ہے معلم القرآن کی وہ انجینئرنگ جو قرآن کریم میں سے تلاش کر کے جمع کی گئی ہے. اب مجھے بتائیے گا یہ جو جملہ ہے ان الرسول حق کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ رسول سچا ہے. حق رسول کے کہ لیے, رسول حق ہے. کیا مطلب ہوگا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. اور کیا مطلب ہوگا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے. اور وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, اور کہ قیامت آنے والی ہے, کہ قیامت آنے والی ہے. قیامت کی گھڑی آنے والی سب سے پہلے انہوں نے بتا دیا. عمر صاحب آپ نے تاریخ بدل دی آج. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے. اب عمر صاحب کو کچھ چیلنج نہیں کر سکتا آپ تینوں میں سے. ان اللہ غفور الرحیم کا مطلب کیا ہوگا؟ جاننے والا ہے. اور ان اللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. چلیے اب عائشہ آپ ایک ایک جملہ پڑھیں گی. ان الحق للہ, اور ماریہ آپ مطلب بتائیں گی. ان الحق للہ, حق اللہ کے لیے ہے. ان رسول حق, کہ حق رسول کے لیے ہے. ماریہ نے پہلا صحیح نہیں بتایا. ماریہ ایک ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب آپ کا ذہن مجھے پتا ہے افطاری کے حوالے سے سوچ رہا ہے, لیکن ابھی توجہ یہاں پہ رکھیں. جی ان الحق للہ بتائیے گا. کہ حق رسول کے لیے, کہ حق اللہ کے لیے ہے. ان رسول حق, کہ حق رسول کے لیے ہے. ان قوت للہ جمیعا. ایک منٹ ماریہ, کیا ہو گیا آپ کو؟ ان الرسول حق کا مطلب کیا ہے؟ کہ حق رسول کے لیے ہے. ماریہ ایک دفعہ اٹھ کے بیٹھے تھوڑا سا. جی عائشہ آپ بتائیے کیا مطلب ہوگا ان الرسول حق؟ کہ رسول حق ہے, سچا ہے. ان القوۃ للہ جمیعا, کہ قوت اللہ کے لیے ہے. تمام جمیعا کہاں پہ گیا؟ جمیعا قوت اللہ کے لیے. چلیے اب بتائیں ان اللہ بری کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اللہ لا تعلق ہے. اللہ لا تعلق ہے, یہ مشرکین کے حوالے سے آیا تھا, اس کا حصہ ہے. کیا مطلب ہوگا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. اب بتائیے آپ چاروں, وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صرف سننے والا اور جاننے والا, اتنا پھیکا خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو جیسے اپنے کھانے میں مسالے ہوتے ہیں نا, مسالوں کو آپ نظر انداز نہیں کرتے. جو اللہ نے اپنے الفاظ میں جملوں میں مسالے رکھے ہیں وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ وہ سننے والے ہیں, اللہ خوب بہترین عمدہ شاندار ہر پل سننے والے ہیں. صحیح کر کے بتائیے دوبارہ. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والے ہیں. آئندہ جس نے اس طرح کے فارمیٹ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے مطلب کو صحیح بیان نہ کیا تو ان کے گھر والوں سے کہا جائے گا کہ ان کو پکوڑے بغیر مسالوں کے کھلائے جائے. پھر دیکھیے کیا آپ کا حال ہوگا. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, اور کہ قیامت آنے والی ہے. اور ان اللہ سمیع علیم, کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھا اب ٹھیک سمجھ آئیے آپ کو. ان اللہ عزیز الحکیم کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. چلیے اور کیا مطلب ہوگا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ, کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب بتائیے یہ جب آپ سمجھ چکے, یہ آپ کا سبق مکمل ہو چکا. سبق نمبر 11 آپ نے اس کو پڑھنا ہے, حل کرنا ہے, اس پہ لکھنا ہے, اور لکھنے کے بعد کل آپ کا جو ہوم ورک چیکنگ بھی اس لیے ہوگی, کل انشاءاللہ ہمارا دوسرا مرحلہ قرآن کو سمجھنے کے 10 مراحل ہیں. دوسرا مرحلہ آپ کا مکمل ہو چکا ہوگا, اور اس پہ آپ کا سرپرائز ٹیسٹ بھی ہوگا. وہ ٹیسٹ آپ کا بھی ہوگا اور میرا بھی ہوگا. یہ ہمارے پاس آپ قرآن کے جملے سمجھ رہے ہیں, الفاظ سے آپ چلے تھے. آج ابھی ہمیں چوتھا گھنٹہ مکمل ہو رہا ہے. ابھی ہمیں 3 گھنٹے اور 40 منٹ ہوئے ہیں, 50 منٹ ہوئے سیکھتے ہوئے. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, کالجز کے ہیں. آپ اسی سپیڈ سے نہ سیکھیں, اس سے بے شک آدھی سپیڈ سیکھیں, اس کا 25% آپ سیکھیں. لیکن اصل بات ہے جو سیکھیں وہ پختگی سے سیکھیں اور قرآن کریم کے الفاظ سے براہ راست جڑتے جائیں. اب آپ سارے یہ بتائیے گا, ایک لفظ میں آپ کے سامنے ایک فارمیٹ ابھی آئے گا. قرآن کے بہت سے الفاظ آسان ہیں. آپ کے سامنے ایک سکرین آ رہی ہے, ایک ننھی سی بات آپ کو بتانی ہے. یہ ایک سکرین پر آپ کو 3 الفاظ لکھے نظر آ رہے ہیں. اس کو آپ چاروں بلند آواز سے پڑھیں. خالق رازق حافظ. یہ جو آخر میں یہ 2 تنوینیں بولتے ہیں نا, اس کو بولنا چھوڑ دیں, ویسے اب پڑھیں. ہاں بتائیے گا. خالق رازق حافظ. آخر میں تنوین کو آپ نظر انداز کر کے جو 2 پیش ہیں, آپ خالق رازق حافظ. اس میں کتنے حرف ہیں سب میں؟ 4. اور اس میں ایک خاص بات کیا نظر آ رہی ہے وہ بھی نکالیں ذرا. 2 پیش اور الف آ رہا ہے. 2 پیش کے بارے میں ہم نے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب پیش کو چھوڑ دیں. الف اور زیر آ رہا ہے. ایک خاص بات کیا, 4 حرف ہیں اور دوسرے نمبر پہ الف ہے, اور الف کے بعد کیا ہے؟ زیر ہے.
اب ان کو دوبارہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ الف ہے، الف کے بعد زیر ہے اور دوسرے نمبر پہ الف ہے، اور پڑھیں دوبارہ ان کو، خالق رازق حافظ، تھوڑا لمبا لمبا کر کے پڑھیں، خالق رازق حافظ، ایک دوسرے کے کان میں کر کے پڑھیں، خالق رازق حافظ، آہستہ سی آواز سے پڑھیں۔ خالق رازق حافظ۔ دیکھیں یہ خاص فارمیٹ ہے، یہ 3 الفاظ ہیں لیکن ایک جیسا فارمیٹ ہے، یہ خاص فارمیٹ ہے۔ ایسا لفظ جو بھی عربی میں بنا ہوگا نا، اس کا مطلب ہوگا یہ کام کرنے والا۔ وہ کرنے والا کہاں سے نکلا ہے؟ اس کے اندر سے نکلا ہے۔ اب مجھے بتائیں رازق کا مطلب کیا ہوگا؟ رزق دینے والا۔ اور حافظ کا مطلب کیا ہوگا؟ حفاظت کرنے والا۔ حفاظت کرنے والا، حفظ کرنے والا، محفوظ کرنے والا، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ خالق کا مطلب کیا ہوگا؟ خالق پیدا کرنے والا۔ یہ جو فارمیٹ ہے یہ 4 حرف ہیں، الف ہے دوسرے نمبر پہ، اس کے بعد زیر ہوتی ہے، سادہ سی بات ہے، ہماری زبانوں کا حصہ ہے، خالق رازق حافظ۔ اب دیکھیے یہ جو فارمیٹ جب آپ سمجھ چکے ہیں، خالق رازق اور حافظ، جو بھی اس طرح کے الفاظ ہوں گے ان کے اندر جو مفہوم پایا جائے گا وہ ہوگا کرنے والا۔ آپ صحیح بتا رہے تھے، اب اس کا مطلب سکرین پہ آ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے گا کہ صابر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ صابر صبر کرنے والا۔ تو غافر کا مطلب کیا ہوگا؟ غافر معاف کرنے والا۔ معاف کرنے والا۔ بتائیے شاکر کا مطلب کیا ہوگا؟ شکر کرنے والا۔ اور کاذب کا مطلب کیا ہوگا؟ جھوٹ بولنے والا۔ اور صادق؟ سچ بولنے والا۔ آپ سکرین پر جتنے بھی الفاظ لکھے ہیں اس کا مطلب آپ بتا چکے ہیں۔ قادر کا مطلب کیا ہوگا؟ بتائیے۔ قادر قدرت والا، قدرت رکھنے والا، کنٹرول کرنے والا اور بس رکھنے والا۔ یہ آپ کو یہ کرنے والا کا مفہوم کہاں سے آیا ہے؟ اسی فارمیٹ سے۔ آپ کے سامنے قرآن کے اور عربی زبان کے یہ الفاظ بھی آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیے گا، چلے ہم تیسری لائن پہ آ جاتے ہیں، ساجد کا مطلب کیا ہوگا؟ ساجد سجدہ کرنے والا، اور راکع رکوع کرنے والا، عابد بندہ عبادت کرنے والا، ہاں سوچ لیں کوئی بات نہیں ہے، اور ذاکر ذکر کرنے والا، اور راغب راغب کرنے والا، رغبت رکھنے والا، انٹرسٹ رکھنے والا، کوئی چیز چاہنے والا۔ یہ اب بتائیے گا کہ آپ جو اردو میں کہتے ہیں یہ کام کرنے والا، ظالم، اس کا مطلب عربی میں کیا ہوگا؟ کیا مفہوم رکھتا ہے یہ؟ ظلم کرنے والا۔ اور کیا مطلب ہوگا؟ جامع کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور سحر آپ نے پیچھے پڑھا تھا جادو، تو ساحر کیا ہوگا؟ جادو کرنے والا، جادو کرنے والا۔ یہ کرنے والا کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ الف سے، الف سے 4 حرف ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ الف ہے، الف کے بعد زیر ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ اور الفاظ بھی ہیں، ہادی۔ بتائیں اب ہادی کا مطلب کیا ہوگا؟ ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا۔ اور جازی کا مطلب کیا ہوگا؟ جزا دینے والا، جزا دینے والا۔ اور راضی کا مطلب کیا ہوگا؟ راضی رہنے والا، راضی ہونے والا۔ یہ ہمارے پاس جو، اب بتائیے تھوڑا سا سوچیں، خاسر کیا ہو سکتا ہے؟ خاسر، ہاں ٹھیک ہے سوچیں، خاسر کا مطلب کیا ہوگا؟ خسارہ اٹھانے والا، ناکام ہونے والا۔ آپ یہ جو فارمیٹ ہے یہ قرآن کریم میں بار بار آئے گا اور نئی نئی شکل بدل کے آئے گا۔ اب میں آپ کو ایک ننھی سی بات بتا دیتا ہوں یہاں پر، کہ جب قرآن کریم آپ پڑھیں گے نا، مثلا وہاں پہ اب یہ آیت میں جو لفظ میں نے ریڈ کیے ہیں بس آپ نے وہ سمجھنے ہیں۔ بتائیں اس آیت میں ظالم کا مطلب کیا بن گیا؟ ظلم کرنے والا۔ اور عالم کا مطلب کیا ہو گیا؟ علم والا، جاننے والا۔ اور خالق کا مطلب کیا بن گیا؟ اور ناصر کا مطلب کیا ہوگا؟ مدد کرنے والا۔ اور ہمارے پاس شاکر کا مطلب کیا ہوگا؟ شکر کرنے والا، قدردان۔ اب دیکھیں یہ والی آیت آپ پوری سمجھ چکے ہیں ابھی تک اس بات میں، کیا مطلب ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ علیم کا مطلب کیا ہوگا؟ علیم علم والا، خوب علم والا، رکھنے والا۔ آپ چاروں آج 100 دفعہ لکھ کے لے کہ علیم کا مطلب ہے بہت علم رکھنے والا، خوب علم رکھنے والا، ٹھیک ہے؟ 100 دفعہ لکھ کے آپ نے مجھے دکھانا ہے۔ یہ آپ نے اس کے جو مسالے ٹھیک رکھنے ہیں ورنہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں انہی الفاظ کے آخر میں جو صابر لفظ ہے، اگر آپ گول تا لگائیں مؤنث بن جائیں گے۔ بتائیں صابر سے مؤنث کیا ہوگا؟ صابرہ۔ شاکر سے کیا ہوگا؟ شاکرہ۔ یہ آپ کے نام ایسے ہی بنتے ہیں، صابرہ، شاکرہ۔ ہمارے پاس یہاں پہ کلاس میں عائشہ بیٹھی ہیں، عائش ہوتا ہے جینے والا اور عائشہ ہوتی ہے زندگی گزارنے والی، جینے والی۔ بتائیے صادق سے مؤنث کیا ہو جائے گا؟ صادقہ۔ سچ بول، صادقہ۔ جو آپ کے سامنے سکرین پر میں نے الفاظ بڑے کر دیے ہیں،
ان کو مونس بنائیں. بتائیے, شروع کیجیے گا. صابرہ, صابرہ، شاکرہ، صادقہ، ساجدہ، راکیہ، عابدہ، راحمہ، ظالمہ، جامعہ، غالبہ، عالمہ، ناصحہ. آپ نے یہ جو فارمیٹ آئے گا خود بخود آپ کو اس سے لفظ کا مطلب نہ بھی آتا ہو, آپ کو یہ پتا ہوگا یہ کوئی کام کرنے کی بات ہو رہی ہے. بتائیے حامد کا مطلب کیا ہوگا؟ حمد کرنے والا، حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا. ناظر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ناظر دیکھنے والا. ٹھیک ہے, دیکھنے والا. ٹھیک بتا رہے ہیں, ڈریے نہیں, بتاتے جائیں. خالد ہوتا ہے خلود, سدا رہنا. اب بتائیں خالد کا مطلب کیا ہوگا؟ سدا رہنے والا. جامع کا مطلب آپ کے ذہن میں کیا بنے گا؟ جامع کرنے والا. اور آخری جو ہمارے پاس ہے, بتائیے حاسب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ حساب کرنے والا. یہ کرنے والے کا مفہوم کہاں سے آیا ہے؟ اسی فارمیٹ سے. یہ الفاظ بنے اس طرح ہے کہ ہمیں یہ الفاظ سمجھ آ جائیں گے. یہ مزید آپ کا ایک فارمیٹ مکمل ہو چکا. آپ نے پڑھا تھا اکبر, سب سے بڑا, عالم, سب سے زیادہ علم رکھنے والا. آج آپ نے پڑھ لیا ہے عالم, علم رکھنے والا. یہ مختلف فارمیٹس ہیں, چھوٹا سا اس میں فرق ہوتا ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارا جو یونٹ نمبر 2 بھی ختم ہو جائے گا. لیکن میں سبق ختم کرنے سے پہلے کل اور پرسوں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی. بتائیے ایک لفظ دوسرے کی طرف منسوب ہو جاتا ہے, جس میں ہم کہتے ہیں مثلا رب السماوات. کیا مطلب ہے رب السماوات؟ آسمانوں کا رب. اور نور السماوات, آسمانوں کا نور. اور علم الکتاب, کتاب کا علم. آپ نے اسی طرح پڑھا تھا کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں لا چھوٹا سا ہے, ننھا سا لا, یقیناً کا مفہوم دیتا ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا لذکر اللہ؟ یقیناً اللہ کا ذکر. یقیناً اللہ کا ذکر. اور کیا مطلب تھا لمقت اللہ؟ یقیناً اللہ کی مغفرت. اللہ کا مقت, غصہ. آپ نے الفاظ یاد کرنے ہیں. لمقت اللہ, یقیناً اللہ کا غصہ. اور کیا مطلب ہوگا فی اموال الناس؟ فی اموال الناس, لوگوں کے مالوں میں. لوگوں کے مالوں میں. اور کیا مطلب ہوگا حزب الشیطان؟ شیطان کے فریب سے. حزب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جماعت یا ٹولی. کیا مطلب ہوگا حزب الشیطان؟ کی ٹولی. اور رحمت اللہ, اللہ کی رحمت. ان رحمت اللہ قریب, بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور ان وعد اللہ لحق, بے شک اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے. آج آپ نے پڑھا اللہ کا مطلب کیا تھا؟ کہ مگر. ہاں, الا القوم کا مطلب کیا ہوگا؟ مگر قوم. اور الا الناس, مگر انسان. اور الا اللہ, مگر اللہ. اور ایک اور لفظ پڑھا ہے انا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہاں, ان الناس, کہ لوگ. ان المساجد, کہ مساجد. اور ان رحمت اللہ قریب, کہ اللہ کی رحمت قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب, بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے. اللہ کی جو رحمت قریب ہے, ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرما دے. جو قریب ہے ہمیں اس کا حقدار بنا دے. ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں, اے اللہ آپ کے ارحم الراحمین اور آپ کے خیر الراحمین ہونے کی بنیاد پر ہی رحمت حاصل کر سکتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, ہمارے ماں باپ کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے سب پیاروں کو سے نواز دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. آپ روزانہ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں اور بہت شاندار انداز میں پڑھاتے ہیں. ہنستے کھیلتے ماشاءاللہ بچے پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور عربی سیکھتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کریم کا فہم ان کو آتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے, راحم ہے, قادر ہے, اور ہم سب عاجز ہیں, طالب ہیں, ناقص ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں علم عطا فرمائے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, اور جو اسٹوڈنٹس اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ روز تشریف لاتے ہیں. اللہ آپ کا آنا جانا قبول فرمائے, علم نافع عطا فرمائے. ناظرین کل تک کی اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادتوں کا شعور لے کر, خشوع و تقویٰ کا نور لے کر, محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان. دنوں میں صائم, شبوں میں قائم, سمیٹو وہ دولتیں جو دائم, کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں.
بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔